बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुक़द्दस शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 75 के पार्ट 2 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। आज की एपिसोड बहुत ही अमेजिंग और धमाकेदार और बम ब्लास्टिक होने वाली है। आज की एपिसोड में जो ट्विस्ट हैं वो ओहो अमेजिंग है। ओके, तो एपिसोड शुरू करने से पहले आई हैव अ ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। नावल जो कि अपनी एंडिंग पे है, राइटर ने आज स्पेशली आप लोगों के लिए नोट भेजा है कि ये एपिसोड 72 का पार्ट 2 है, 75 का पार्ट 2 है सॉरी। तो इसका एक पार्ट रह गया है और 76 जो होगी ना एपिसोड वो लास्ट होगी और उसके 3 पार्ट्स होंगे, यानी कि 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करके वो देंगे, यानी कि टोटल 4 पार्ट्स एंड नावल इज़ एंड दम। तो फिर इस वजह से दिल को थाम ले कि नावल की एंडिंग कैसे होने वाली है, नोबडी नोज़ कि किस तरह का होगा। सो एंड तक हमारे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट नावल के साथ जो कि इससे भी ज़्यादा अमेजिंग है, वो कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही अच्छा है। शुरू करते हैं आज के एपिसोड को बिना किसी देरी की। आई नो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया है और अगर अभी भी आप मैंने एपिसोड नहीं रीड करके दी तो आप यकीनन मेरा सर फाड़ेंगे, जो कि मैं नहीं चाहती कि आप मेरा भरी जवानी में मेरा सर फाड़ें। शुरू करती हूँ आज के एपिसोड को। नावल एम कलबेज़र एस कलम एमिरेट्स उर्दू नावल आर्चिव। ये तुमने अच्छा नहीं किया। फ़िज़ा ईमान की कलाई जकड़ते इसके कान में घुराई। जवाब में ईमान ने इसे घूरते हुए अपनी कलाई झटके से छुड़वाई और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे में चले गई। कमरे में आते ही वो टूटे हुए अंदाज में बेड के किनारे जा बैठी। चेहरे की सर्दी लम्हों में बिखर गई थी। गहरा सांस भरते हुए ईमान के हलक में आंसू का एक गोला अटक गया। इतना सब करने के बावजूद भी इसकी रूह को सुकून नहीं मिल रहा था। इसे अपना आप पहले से कहीं ज़्यादा टूटता बिखरता महसूस हो रहा था। न जाने क्यों उम्र के चले जाने के बाद दिल के ज़ख्मों को मरहम मिलना चाहिए था, मगर इसके बरअक्स वो अपने ही अंदर एक ऐसी सनसनाहट महसूस कर रही थी जैसे कुछ हमेशा के लिए छिन गया हो। अपनी हालत से तंग आकर वह झटके से बेड से उठी और ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी होगी। दोनों हाथ ड्रेसिंग टेबल पर टिकाए, सर झुकाए, गहरे सांस लेते हुए इसने अपने अंदर से उमड़ते गुबार को काबू में रखने की कोशिश की जो अब बेकाबू हो रहा था। तुम मेरी इकलौती मोहब्बत हो, तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में ना कोई है ना हो सकता, मुझे इश्क है तुमसे। उमर के अल्फाज जैसे ही कानों में गूंजे, ईमान ने बेख्तियार अपनी हथेली देखी। उमर के चेहरे पर मारे गए सन्नाटेदार थप्पड़ की गूंज अपने हाथ देखते ही हथौड़े की तरह कानों में गूंजी थी। अगले ही लम्हे शिद्दत से चीते वो ड्रेसिंग टेबल पर रखा सारा सामान हाथ के एक बार से ज़मीन बोस कर चुके थे। अपनी हरकत पर इसे शिद्दत से रोना आया था। इसने सबके सामने उमर को थप्पड़ मारा था और वो सबके सामने थप्पड़ खा कर भी खामोश रहा। क्यों? आज वो सबके सामने इसके किरदार की धज्जियाँ बखेर चुकी थी, मगर इसने आवाज़ तक बुलंद की। आखिर क्यों? ऐसे बेशुमार क्यों इसे अंदर तक झंझोड़ कर वीरानियों में धकेल रहे थे। अपने किए पर नदामत का बोझ इसे मजमहल कर रहा था, मगर इनकार की तकरार में वो खुद से ही फरार अख्तियार करने की कोशिश कर रही थी। फर्श पर बिखरी उमर और अपनी खुशबू की आमेज़ किरचियों पर एक निगाह डालते ही वो उल्टे कदम लेते पीछे हटी और वाशरूम में जाकर बंद हो गई। जो कुछ भी हुआ इस पर मैं शर्मिंदा हूँ ताया जान। ईमान ने जो भी किया इसकी तरफ से मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। हाल में सब मौजूद थे जब बिलाल की धीमी आवाज़ पर मलाल आवाज़ गूंजी थी। कमाल साहब ने ज़रा सा आईब्रो झुकाते हुए ताज्जुब अमेज़ निगाह इस पर डाली। किस बात की माफ़ी चाहते हो? इनके माथे पर नागवारी की लकीरें गहरी हो गई थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम सब यकजा होकर इस मासूम बच्ची को ही मोर्दर इल्ज़ाम क्यों ठहरा रही हो। हालांकि हकीकत सब पर यहाँ है, गलती उमर की थी, फिर भी किसी के लब इसके खिलाफ नहीं खुलते। क्यों? क्या इसलिए कि वो इस घर का फर्जंद है और ईमान फ़कत बहू? उन्होंने गहरी तलखी से सबके झुके सरों पर निगाह डाली, जिनके सर गिल्टपन के बाइस मज़ीद झुक गए थे। मैं इस मज़लूम बच्ची पर मज़ीद जबर नहीं होने दूंगा। इसका मुजरिम मैं खुद भी हूँ। मुझे चाहिए था कि इन कठिन महीनों में इसके लिए घने साए की माने ढाल बन जाता, मगर इसका सामना न करने के एहसास जुर्म ने मुझे मज़ीद हताकार बना दिया और मेरे साथ साथ इस खता में आप सब बराबर के शरीक हैं। वो बोले तो लहजे में काट थी। हमने इसे खुद से इस कदर मुंतफिर कर दिया कि आज इसके सब्र का आखिरी सुतून भी ढह गया। आज इसका कहा जो तुम सब बदतमीज़ी समझ रहे हो, वो दरअसल इसके वही एहसासात हैं जिन्हें हम सब ने मिलकर रोंदा है। और सबसे पहले पहला किरदार उमर ने निभाया और मैं इसके लिए इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। इस तरह तो हम सब भी ईमान के मुजरिम हैं, तो सज़ा सिर्फ उमर को क्यों मिल रही है? इससे ही सब में नुमाया करके गुनहगार क्यों बनाया जा रहा है? सोफिया बेगम तल्ख नज़रों से कमाल साहब को देखते हुए बोली। जवाब में इनके चेहरे के तेवर कठीले हो गए थे। बेगम तुम शायद भूल रही हो, या याद दिलाता चलूँ कि तुम्हें
کہ تمہارے بیٹے کی بیوی ہے ایمان، اور بیوی ہونے کے ناطے سب سے پہلے اسے عزت دینے اور دلوانے کا فرض تمہارے بیٹے کا ہے، جسے اس نے بڑی صفائی سے نظر انداز کیا ہے۔ ہم سب کا کردار ایمان کی زندگی میں دوسرا چوتھا ہے، مگر وہ اس کا شوہر ہے، اس کی جانب سے عزت سپورٹ ملنے کی توقع اسے سب سے پہلے تھی، اور وہ اپنی بیوی کا بھروسہ تک نہیں جیت سکا۔ آج اگر اس بچے کو مان اور بھروسہ دلایا ہوتا تو وہ اس کے بارے میں اس طرح سے نہ سوچتی۔ کمال صاحب کے لفظوں نے سب کے سامنے حقیقت کا آئینہ رکھ دیا تھا، جس سے سارے ہی نظریں چراتے نظر آ رہے تھے، مگر اب ندامت کے زیر سایہ سب کے جھکے سر اور بھی جھکے تھے۔ ایمان کا اس حد تک جذباتی ہو جانا بجائے بالکل بجائے بی جان نے تفکر اور روح جانچے میں کہا تو کمال صاحب نے سر کو تائید میں جنبش دی۔ انم سمیت دیگر سبھی اپنے باطن میں جھانکنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ایک کے بعد دیگر سب کا احساس ہونے لگا تھا کہ ایمان کے ساتھ روا رکھی گئی ان کی غفلتیں کتنی سنگین تھی، مگر ہانیہ کے ماتھے پر بل سوچ و وچار کے بعد مزید گہرے ہوئے تھے۔ اس نے تعصب بھری نظروں سے باپ کو دیکھا، پھر جب مخاطب ہوئی تو لہجہ ان سے بھی زیادہ سخت اور کاٹدار تھا۔ غلطی صرف بھائی کی نہیں ہے بابا، غلطی ایمان بھابی کی بھی ہے، غلطی ماں کی بھی ہے۔ وہ صوفیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ شرم سے منہ چھپانے کی جگہ تلاشنے لگی تھی۔ بات صرف مان بھروسے دلانے کی نہیں ہے بابا، بات احساس کی ہے۔ مانتی ہوں کہ بھائی نے بہت ساری زیادتیاں کی ہیں بھابی کے ساتھ، اگر دیکھا جائے تو بھابی نے آج جو بھی کیا اس سب کے بعد سوری ٹو سے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ صحیح تھا۔ کچھ نہ صحیح مگر تھوڑا سا بھروسہ تو بھائی پر کر سکتی تھی نا، صرف اتنا کہ اس ساتھ درانے کے باتوں میں آنے کے بجائے ڈائریکٹ بھائی سے بات کرتی، ان سے پوچھتی جو بھی تھا سچ تھا۔ سوال و جواب کا بھابی حق رکھتی تھی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ سب کے سامنے نہ صرف میرے بھائی کے منہ پر تھپڑ مارا بلکہ کتاب پر کچڑ بھی اچھال دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ بابا میرے بھائی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ مرد میں صرف اتنا ضعف نہیں ہوتا کہ بیوی کی اونچی آواز بھی اپنے خلاف برداشت کرے۔ سب کے سامنے تھپڑ کھانے اور کردار کی دھجیاں اپنی ہی بیوی کے ہاتھوں بکھرتی دیکھ لینے کے باوجود چپ رہنے والا میرا بھائی ہے۔ یہ سب کیوں نہیں کسی کو دکھائی دے رہا؟ وہ پچھلے 9 ماہ سے پاگلوں کی طرح دورانی کیس کو حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اجاز اس کے بیٹے کا خطرہ فری میں مول لے لیا ہے، صرف اور صرف بھابی کو پروڈکٹ کرنے کے لیے۔ ان کا پورا بزنس اس دشمنی کی نظر ہو گیا، اربوں کا نقصان ہو گیا۔ وہ کسی کو کیوں نہیں دکھائی دیا؟ اور جو اس واقعے کے بعد سے بھائی نے بھابی کا خیال رکھا ہے وہ بھی کسی کو دکھائی نہیں دیا کیا؟ میں نے دیکھی اپنے بھائی کی حالت، اسے جگراتا کاٹتے دیکھا ہے اور ٹھنڈ میں کاؤچ پر سوتے دیکھا ہے، کئی دن بھائی کی فکر بھابی کی فکر میں بھوکے گھومتا دیکھا ہے، اور تو اور اکیلے میں روتے دیکھا ہے۔ ہانیہ کی آواز بھر آ گئی تھی۔ ماں صاحب سمیت سب نے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھا تھا۔ سچ یہ ہے بابا کہ کوئی بھی مرد جتنی ہی محبت عزت کیوں نہ دیتا ہو، اپنی بیوی کی فکر اور غم میں دل کا مریض نہیں ہو سکتا، اور اپنی انا پر تو مر کر بھی چوٹ نہیں لگنے دے گا۔ یہ دلیل ہے ان کے سچی محبت اور فکر کی۔ اس سے زیادہ کیا ثبوت چاہیے آپ کو ان کے کردار کی صفائی اور ایمان بھابی کی عزت کرنے کا؟ اور رہی بات ان کے رویے اور سوچ کی، تو وہ انسان ہیں اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ یہ کوئی اتنی بات نہیں تھی جس پر گھر سے ہی بے دخل کر دیا جائے۔ ہانیہ نے حکامتی آواز میں اندر کا سارا غبار نکال ڈالنے کے بعد افسوس سے کمال صاحب کو دیکھا تھا۔ ہانیہ ٹھیک کہہ رہی ہے تایا جان، غلطی دونوں ہی کے برابر ہے۔ بلال نے بھی بات میں حصہ ڈالا تھا۔ اگر عمر اس کی توقع پر پورا نہیں اتر سکا تو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بہن میری بہت جذباتی ہے۔ اس نے بھی تو عمر کی حالت کا اندازہ نہیں لگایا، وہ کس حال میں ہے، کس سٹریس سے سفر کر رہا ہے، اس سب باتوں کا اسے بھی تو خیال رکھنا چاہیے تھا نا۔ مختصر یہ کہ دونوں ہی بانڈنگ بنانے میں ناکام رہے ہیں، جس وجہ سے بہت سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، مگر اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے عزت نہیں ہے۔ حفصہ بیٹی جاؤ ایمان کو بلا لاؤ۔ بلال خاموش ہوا تو کمال صاحب نے نرمی سے حفصہ کو مخاطب کیا، جس پہ وہ مدبانہ انداز میں جی دادا جان کہتے ہوئے محفل چھوٹ کر ایمان کو بلانے کی نیت سے اوپری منزل کی جانب بڑھ گئی۔ شاور سے متواتر گرتا سرد پانی اس کی جلتی روح پر جیسے مرہم بن کے برسا تھا۔ وہ کپڑوں میں جامد کھڑی تھی اور آنسو بہتے پانی میں مدغم ہو کر اس کے دکھ کو بہا لے جا رہے تھے۔ پہلے غم اپنی ناقدری پر تھا، اب تعصب اس محبت کی ناقدری کر دینے کا جس پر وہ کبھی ناز کیا کرتی تھی۔ وہ اس طرح و سکون کے درمیان خود سے ہی الجھی بیٹھی تھی کہ ضمیر احساس جرم سے نڈھال اور روح زخموں کی چبھن دکھا کر اسے پھر سے بغاوت پر اکسا رہی تھی۔ اسی تصور سے میں نگاہ اپنی سفید دودیا کلائی پر بنے سیاہ جھلسے نشان پر جا ٹھہری، وہ نشان جو ساتھ درانے کے نام کی ماں نے چیخ چیخ کر اس کی بے بسی کی گواہی دے رہا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی تمام خیالات یکسر پس پش جا پڑے۔ اسی ایک لفظ نے اس کے تمام ارادوں کی بساط الٹ دی تھی۔ اگر وہ خود کی سزا دلوا دیتی تو آج شاید نہ اس کا وجود ہوتا، نہ یہ تلخ کلامی۔ وہ اپنے سارے شکوے اور غم دل میں دفن کیے منو مٹی تلے چین سے سو چکی ہوتی۔ وہ سب دور تک سوچ رہی تھی، مگر وہ نہیں سوچ رہی تھی کہ بات کر کے بھی تو مسئلے کو سدھار سکتی تھی نا۔ شاید عمر سے بدگمانی اس قدر گہری پال رکھی تھی
کہ وہ اس سے گلہ کرنے کی بھی وادار نہیں رہی تھی. اپنی سے اپنی کلائی پر چونٹیاں رنگتی محسوس ہوئی. جلسن شدید اختیار کر گئی تھی، گویا پرانا ذہن اثر نو سلگنے لگا اور لے ذہن میں ایک جھماکہ سوا ماضی کی ایک دھندلی یاد ذہن میں ابری. اس کی کلائی کو عمر نے نہ جانے کتنی بار اپنے لبوں سے چوما تھا. تمہاری یہ شفاف کلائیاں میری فیورٹ ہیں. عمر کی کہی بات یاد کرتے وہ سکتے میں چلی گئی تھی. آج کسی اور کے نام کا داغ لیے وہ عمر کے نکاح میں تھی اور یہ اذیت ایمان کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھی. اچانک وہ اپنی کلائی کا بے دردی سے رگڑنے لگی، جیسے اس نام کو جڑ سے مٹا کر اپنے وجود سے نوچ پھینک دینا چاہتی ہو. رگڑ کے باوجود نام ویسے ہی نمایاں رہا، مگر ہتھیلی کے دباؤ سے کلائی سوٹ پڑ چکی تھی. ایمان نے گہرا سانس بھر کر لب بھینچے. اپنے اندر اٹھتے غصے کو قابو میں رکھنے کی ناکام کوشش کی، مگر جب ضرب جواب دے گیا تو وہ بری طرح روتے ہوئے اپنی کلائی رگڑنے لگی. رگڑتے رگڑتے جب ہزانی کیفیت نے اسے جکڑ لیا تو اس نے متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کی نظر واش روم کی وینٹی پر رکھی ایک بوتل پر جا ٹھہری. حفصہ نے دروازہ آہستگی سے کھولا تو سامنے بکھرے کانچ کے ٹکڑے روشنی میں چمک رہے تھے. یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں. دل میں انجانا سا اندیشہ جاگا تو اس نے مضطرب نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا، مگر ایمان کمرے میں کہیں نظر نہیں آئی. واش روم سے بہتے پانی کی آواز نے اس کے دل میں ایک انجانا سا خدشہ جگا دیا. وہ دھڑکتے دل کے ساتھ چند قدم آگے بڑھی. دروازہ نیم ہوا تھا. اس نے جھجکتے ہوئے اندر جھانکا اور اگلے ہی ہم اس کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے. آنکھوں کے سامنے کا منظر اس کے حواس منجمد کر گیا تھا. ایمان شاور کے نیچے کھڑی تھی، پانی اس کے گرد بہہ رہا تھا، بہہ کر اسے پورا گیلا کر رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک شیشے تھی جسے دیکھ کر حفصہ کی روح تک کانپ اٹھی تھی. اس سے پہلے کہ حفصہ کا حواس کام کرتے بہت دیر ہو چکی تھی. آنکھوں کے سامنے کا منظر جیسے وقت کو منجمد کر گیا تھا. ایمان نے بے خودی کے عالم شیشی میں موجود مواد اپنی کلائی پر انڈیل دیا تھا اور اگلے ہی لمحے ایک دل خراش چیخ نے فضا چیر کے رکھ دی تھی. وہ چیخ حفصہ کے وجود کو ہلا کے رہ گئی تھی. حواس بحال ہوتے وہ الٹے قدموں سے باہر نکلتے گھبراہٹ میں نیچے کی سمت بھاگی تھی. حال میں سب ایمان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے. ہانیہ اور علی ایک دوسرے کے بالکل سامنے بیٹھے تھے. باوجود اس کے علی نے ایک لمحے کو بھی اس پر عام نگاہ تک نہیں ڈالی تھی. وہ ولاج کی بیوہ تھی اور عدت میں تھی. اس بات کا لحاظ رکھنا علی پر فرض تھا. بابا حال کی گمبھیر خاموشی میں ایک لرزتی آواز سے چکنا چور ہو گئی. سب کی نگاہیں چونک کر اس جانب اٹھی جہاں حفصہ سیڑھیوں کے عین وسط میں بت بنی کھڑی تھی. اس کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں، لبوں کی کپکپاہٹ اور آنکھوں کی دہشت سب چیخ چیخ کر کسی ہولناک واقعے کی گواہی دے رہے تھے. کیا ہوا حفصہ بچے؟ کمال صاحب نے گھبراہٹ دباتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھتے استفسار کیا. دادا جان وہ ایمان چاچی نے خود پر تیزاب پھینک لیا. حفصہ کی لرزتی آواز گونجی تھی کہ سب ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. حال کی فضا جیسے منجمد ہو کر رہ گئی تھی. سب نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا. بھی جان نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا. سب سے پہلے حرکت میں آنے والا علی تھا. وہ گھبراہٹ کے عالم میں دہشت زدہ سا دو سیڑھیاں پھلانگتے ایمان کے کمرے کی طرف لپکا. اس کے تعاقب میں بلال، سعد، احمد اور کمال صاحب بھی تیزی سے بڑھے. نیچے بیٹھی خواتین پر تو جیسے سکتہ طاری ہو چکا تھا. جیسے ہی علی واش روم میں داخل ہوئے اس کی نظر سامنے گلے فرش پر درد سے مچلتے ایمان پر پڑی. علی کے حواس پل بھر کو مفلوج ہو گئے، مگر اگلے ہی لمحے وہ دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور لمحے کی بھی تحیر کیے بغیر ایمان کو گود میں اٹھا کر باہر کی سمت بھاگا تھا. علی کی گود میں تکلیف سے چیختی ایمان کی حالت دیکھ کر سب خواتین تو ایسے پتھر ہو گئی تھیں کہ گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہ رہا ہو. افراتفری میں وہ سب ایمان کو لے کر اسپتال کی طرف روانہ ہوئے تھے. ایئرپورٹ کی رونق افروز فضا میں وہ ویران نگاہوں کے ساتھ بیٹھا تھا. خیالات کا ہجوم ایمان کے کہے ہوئے الفاظوں کے گرد الجھا ہوا تھا. یقیناً اسے سب کہنے کا حق حاصل تھا، اسی لیے عمر نے ایمان کے شک کو بھی خاموشی سے قبول کر لیا. ہر قصوروار بھی تو وہ خود ہی تھا. ایمان کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ ہر مکروہ عکس دیکھ سکتا تھا، سہ سکتا تھا، مگر جو بات دل کا خون کر گئی وہ اس کے سچے عشق کی سب کے سامنے کی گئی تسلیم تھی. اس کے بقول وہ ہزار بار سے تھپڑ مار لیتی، دھکے دیتی، گالیاں دیتی، وہ اف تک نہ کرتا، مگر اس کی باوفا محبت پر سب کے سامنے لعنت بھیج دینا عمر کو اندر سے توڑ کر رکھ گیا تھا. شاید اسی لیے محبت اور عشق جیسے پاک جذبے اس پاک ذات کے لیے بنائی گئے، کیونکہ جنہیں خوب عشق اللہ سے ہوتا ہے انہیں کبھی دھتکار نہیں ملتی. وہ سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ پاس کھڑے عاقب کا فون بج اٹھا جس پر وہ چونکا سیدھا ہوا تھا. عاقب نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تھا. ہاں سعد بولو. نہیں ابھی تو ایئرپورٹ پر موجود ہیں. کیوں سب خیریت ہے؟ عاقب کے مقابل سے ہوتی گفتگو حنین مومن سمیت عمر بھی بہت توجہ سے سنا تھا، مگر دوسری جانب کیا کہا جا رہا تھا وہ اس سب سے لا علم تھا. دوسری جانب سے کچھ ایسا کہا گیا تھا کہ عاقب کا چہرہ لٹھے کی مانے سفید پڑ گیا تھا. نظریں بے ساختہ عمر سے جا ملی تھیں. وہ چند سیکنڈ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا اور اس کے چہرے کے یک لخت بدل یہ تاثرات عمر کو چکنا کرنے پر مجبور ہو گئے تھے. ہم اوکے اللہ حافظ. آہستہ آہستہ اس کی آواز صدمے سے مدھم ہوتی گئی تھی. کیا ہوا ہے؟ عمر اپنی جگہ سے اٹھتا عاقب کے پاس سے تھا. ہاں کچھ نہیں، شال کی کال تھی، وہ اصل میں نا کچھ میڈیسن کا کہہ رہی تھی. سیدھی طرح بتاؤ کیا ہوا ہے؟
اس کے جھوٹ کو پکڑتے میں نے بیچ میں ٹوکا تھا، کہہ تو رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے۔ عاقب نے عمر سے نظریں چڑھاتے چڑ کا کہا تھا، اور یہ سائن تھا جب بھی وہ کوئی بڑی بات چھپانے کی کوشش کرتا ایسے چڑ کر بات کرتے چہرہ موڑ لیتا۔ اس لمحے وہ نظریں نہیں ملاتا تھا۔ ایمان ٹھیک ہے؟ شک کے پیش نظر عمر نے عاقب کی آنکھوں میں جانتی نظروں سے دیکھا۔ کیا چیز ہے یہ تو یار، اتنا سب جانے کے بعد بھی تجھے اس کی پڑی ہے، واہ رے کمبخت عشق، میرے دوست کو کہیں کا نہیں چھوڑا تو نے۔ عاقب اپنے چہرے کے ساتھ چھپاتے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بات کو مذاق میں اڑانے کی، مگر عمر سے کچھ بھی چھپ نہیں سکا تھا۔ چابی دے گاڑی کی، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تو مومن اور حرین جو ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے چونک کر ابھی جگہ سے اٹھے تھے۔ کیوں؟ عاقب فوراً سے، میں کہہ رہا ہوں گاڑی کی چابی دو۔ عمر اس کے سامنے ہتھیلی پلاتے ایک ایک لفظ ٹھہر کر ادا کیا تھا۔ عمر، عاقب نے بے بسی سے دیکھا، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ میں کہہ رہا ہوں چابی دو مجھے، اب بھی اور اسی وقت گھر جانا ہے۔ عمر عاقب کا گرہبان پکڑتا دہاڑا تو ایئرپورٹ پر موجود تمام لوگ ایک لمحے کو ان کی جانب متوجہ تھے۔ عمر پلیز، تم اچھی طرح جانتے ہو وہ لوگ تمہیں گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جگہ کا تو خیال کرتے ہوئے گاڑی کی چابی جیب سے نکال کر عمر کے ہاتھ پر رکھتے عاقب بے بس ہوا تھا۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ کیا ہوا ایمان کو؟ عمر چابی تھامتے بولا، وہ اس وقت ہاسپٹل میں، اس نے خود پر تیزاب پھینک لیا۔ واٹ؟ مومن اور حرین ایک ساتھ بے یقینی سے بولے تھے، جبکہ عمر جس کی ٹانگیں عاقب کی ہاسپٹل والی بات پر سن رہی تھی، تیزاب کا لفظ سنتے اس کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ناؤ دیکھا نہ تھا، الٹے قدم لیتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس سے قدم گاڑی کی طرف تھے، باقی سب بھی اس کے پیچھے آئے تھے۔ عمر کی حالت کے پیش نظر ڈرائیو عاقب نے کیا تھا اور اگلے ایک گھنٹے میں وہ سٹی ہاسپٹل پہنچ گئے۔ عمر جیسے ہی اندر آیا تو سامنے سب گھر والے موجود تھے۔ کمال صاحب نے نظر جیسے ہی اپنی طرف آتے پریشان حال عمر پر پڑی، ان کے ماتھے گرا کے غصے سب کھل گئی تھی۔ وہ ساتھ آؤ اس کی طرف بڑھے، تم کیوں آئے ہو یہاں؟ اور غصے سے گرائے تو باقی سب بھی ان کی جانب میں توجہ ہو گئے تھے۔ کہاں ہے وہ؟ ٹھیک تو ہے نا؟ عمر کی آواز میں بے چینی تھی۔ جہاں بھی ہے تمہیں نہ تو اس سے ملنے دوں گا اور نہ دیکھنے دوں گا، جن قدموں سے آئے ہو انہی سے واپس لوٹ جاؤ۔ کمال صاحب نے غصہ سہتے سے انگلی سے باہر کی راہ دکھائی، مجھے اسے دیکھنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، بیوی ہے وہ میری۔ عمر پہلی بار باپ کے مقابل آیا تھا چھٹا۔ کمال صاحب نے غصے میں آتے پوری قوت سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ اپنی یہ ڈٹھائی اور ہٹ درمی کہیں اور جا کر دکھاؤ۔ رہی بات تمہاری بیوی ہونے کی تو اس سے بڑی شرم کی بات نہیں ہے میرے لیے کہ تم اس کے شوہر ہو۔ عمر کے سینے پر انگلی رکھتے انہوں نے تم پر زور دیا تھا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے تھپڑ دھکے کھانے کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو سوری بابا جان، مگر آپ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ میں ایمان کو دیکھے بغیر یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلوں گا۔ وہ باغ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حقیقتاً ڈھٹائی سے بولا تھا۔ بابا پلیز، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ سعد نے کمال صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے انہیں مزید کچھ کہنے سے روکا تھا۔ وہ غصے سے پیچھے تاپ کھا کر رہ گئے تھے۔ اتنے میں ڈاکٹرز روم سے باہر آئے تھے۔ پیشنٹ اس وقت اسٹیبل ہے، مگر جو کچھ اس نے کیا ہے ناقابل یقین ہے۔ اتنا سخت قدم، اور وہ بھی اس حالت میں، وہ 2 ماہ کی حاملہ ہے۔ خوش قسمتی سے زخم والی جگہ پر تیزاب فوراً پانی سے دھل گیا، ورنہ نقصان بہت سنگین ہو سکتا تھا۔ بڑی مشکل سے ہم نے مس کیریج سے بچا لیا، ابھی بھی احتیاط کی سخت ضرورت ہے۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد ڈاکٹروں کے منہ سے ایمان کی بہتری کے الفاظ سن کر سب کی جان میں جان آئی، مگر ساتھ ایمان کے پریگننٹ ہونے کی خبر سب کو چکا گئی تھی۔ عمر اس شرابی حالت میں ایمان کے کمرے میں جانے ہی لگا تھا۔ کمال صاحب نے اسے بازو سامنے تھے، ایک بار کی کہی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ گرائے نہیں۔ عمر سر لہجے میں یک لفظی جواب دیتا ان سے بازو چھڑوا کر اندر چلا گیا۔ پھر وہ حیرانی سے دیکھتے رہ گئے تھے۔ وہ اندر آیا تو ہانیہ کو ایمان کے چہرے پر جھکا پایا، اس کے قدم دہلیز پر ہی مدھم پڑ گئے تھے۔ ایمان کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، پہلے تو وہ حیران ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر سختی در آئی تھی۔ ہانیہ پلیز اس سے کہو چلا جائے یہاں سے، مجھے اس وقت اس کی شکل تک نہیں دیکھنی۔ وہ چہرہ ہانیہ کی جانب مڑے بولی، جب تک عمر اس کے قریب پہنچ چکا تھا ہانیہ نے بیچارگی سے بھائی بھابھی کو دیکھا تھا۔ عمر کے آنکھ سے اشارہ کرنے پر وہ بنا کچھ کہے اگلے ہی لمحے کمرے سے نکل گئی تھی۔ باہر آتے ہی اس نے باقی سب کو بھی اندر جانے سے روک دیا۔ کمال صاحب تو چہرے کے زاویے بنا کر رہ گئے تھے۔ ایمان نے چہرہ دوسری طرف موڑ کر رکھا تھا جب عمر نے آہستگی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ایمان نے ہفگی بری نظروں سے سگورا، تم ہر بار مجھے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتی، اور سرگوشی نام آواز میں بولا۔ ایمان نے صبر کی سانس بھری تھی، معاف نہیں کر سکتی ہو مجھے؟ وہ چند ثانیے خاموشی کے بعد بولا، نہیں۔ فوراً جواب آیا۔ ناراضگی مجھ سے آیا، تکلیف خود کو کیوں دیتی ہو؟ عمر کی آواز پر آ گئی جواب نہیں ڈالے، میں تھک گیا ایمان، بس کر دو یار، تمہاری تو ایک ٹھوکر کی مار نکلا میں۔ عمر کھونکھلی ہنسی ہنسا، جبکہ آنکھوں میں درد بھرے آنسو تھے۔ ایمان ہنوز چہرہ مڑے خاموش تھی، اور وہ اس پر جھکا اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہا تھا۔ تم چلے جاؤ یہاں سے، مجھے اب نہ تو تمہاری ہمدردی کی ضرورت ہے، نہ تمہارے ساتھ کی، تمہارے سہارے کے بغیر رہ سکتی ہوں میں۔ ایمان اٹل انداز میں بولی تو عمر کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری، وہ تو میں جانتا ہوں میری چیتی میرے بغیر رہ سکتی ہے، بلکہ بہت خوش رہ سکتی ہے، پر وہ کیا ہے نا، میرا گزارا نہیں ہے تمہارے بغیر۔
یا تو اس کا بھی کوئی حال نکال دو۔ عمر بڑی دلچسپی سے گویا ہوا تھا، لہجے میں نرماہٹ کے ساتھ اطمینان تھا، یا شاید باپ بننے کی خوشی اس کی روح تک کے سارے زخم مدم کر گئی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے کوئی بھی تعلق رکھنے کی قائل نہیں ہوں، ایمان کے لہجے میں مزید خفگی ابھری۔ عمر کی مسلسل بڑھتی موجودگی سے ذہنی طراح میں مبتلا کر رہی تھی۔ اچھا جی، عمر شوخی سے بولا۔ ایمان نے گھور کر اسے دیکھا، وہ بلا وجہ فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ تعلق تو ہے ہمارے بیچ، بلکہ اب تو تعلقات مزید گہرے ہو چکے ہیں۔ ایک تعلق تم میری بیوی ہو اور دوسرا میرے منع کی اماں۔ میں نے آہستگی سے ایمان کا ہاتھ تھامتے آخری لائن شوخی سے بولی تو ایمان تلملا کر رہ گئی تھی۔ اس نے گردن موڑتے اپنے سر سے عمر کا ہاتھ دور کیا۔ بتایا کیوں نہیں؟ اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ ول یو پلیز گیٹ آؤٹ؟ میرا صبر جواب دے رہا ہے، اس سے زیادہ میں تمہارا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ ایمان کی آواز بلند ہوئی تھی اور میں نے غور سے اسے دیکھا، چہرے کی شوخی ہوا ہوئی تھی۔ اتنی نفرت کہاں سے لائی ہو، وہ بھی خاص میرے لیے؟ گیٹ آؤٹ! وہ دھیمی آواز میں اپنے الفاظ دہرا گئی۔ میری طرف دیکھ کر کہو کہ باقی کی زندگی میرا ساتھ نہیں چاہتی ہو؟ تمہارا ساتھ تو کیا، تمہارا سایہ بھی اپنے اور اپنے بچے کی زندگی میں برداشت نہیں مجھے۔ ایمان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرائی تو عمر ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ اپنا خیال رکھنا، میں پھر آؤں گا۔ عمر نے چہرے پر جھک کر اس کا ماتھا چوما اور آہستگی سے باہر نکل گیا، جبکہ ایمان پیچھے ایمان نے آنکھیں بند کر ماتھا رگڑا، جیسے اس لمس کو اپنے وجود سے مٹا دینا چاہتی ہوں۔ ایک ہفتے بعد ایمان ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ چکی تھی، مگر کمال ہاؤس جانے کے بجائے اس نے بلال کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کا یہ فیصلہ سب نے بنا کسی اعتراض کے خاموش رضامندی سے قبول کر لیا۔ عمر، حرین اور مومن نے اب سوئٹزرلینڈ جانے کا ارادہ ترک کر کے پاکستان میں ہی عمر کے ایک فلیٹ میں قیام اختیار کر لیا تھا۔ جتنے دن ایمان اسپتال میں رہی، عمر ہر روز ریڈو کی طرح ایک نیا گلابوں کا گلدستہ لیے اسے ملنے آ پہنچتا، مگر ایمان کی طرف سے دروازہ ہمیشہ بند رہتا اور کمال صاحب دونوں کے درمیان ایک مستقل پہرے دار بن کر ہمیشہ دروازے پر ہی پائے جاتے تھے۔ نتیجن عمر گھنٹوں اس کے کمرے کی کھڑکی کے قریب بیٹھا رہتا، خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا، مگر ایمان نے یہ جانتے ہوئے کہ وہ وہیں موجود ہے، اس پر ایک عام سی نگاہ ڈالنا بھی کبھی گوارا نہیں کیا تھا۔ صبح کے الارم سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ بھرپور نیند کے بعد فریش سی انگڑائیاں لیتی ہوئی بستر سے نیچے اتری۔ کھڑکی کے پاس آ کر جیسے اس نے پردہ ہٹایا تو ایک مڑا تڑا سا کاغذ پتھر سے لپٹا ہوا ہواؤں کے دوش پر اڑتا ہوا آ کر اس کے کمرے کے فرش پر آ گرا۔ پتھر گرنے کے بعد وہ چونک سی گئی تھی، پھر جیسے نگاہ فرش پر بڑے وقت پر ٹھہری، اس نے ناگواری سے نظریں موڑ لی۔ وہ خوب جانتی تھی اس وقت میں کیا لکھا ہے اور یہ کس کی جانب سے ہے۔ اس ہوائی خط کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے وہ پرسکون انداز میں شاور لینے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے اسپتال سے آئے ہوئے 1 مہینہ ہونے کو تھا اور ایک ماہ میں ہر روز ہی مقابل کی جانب سے کسی نہ قسم کی پیش قدمی ہوتی رہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکھری سی باہر نکلی تو نظر پھر سے فرش کے بیچوں بیچ پڑے اس ورق پر جا ٹھہری۔ عادت سے مجبور رکھ وہ ایک بار پھر ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ ورق میں لپٹا پتھر الا کرتے ہوئے اس نے کھڑکی سے باہر پھینک دیا، مگر یہ جانے بغیر کہ یہی نشانی روز کسی کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ بکھیر دیتی ہے، اسے ہر روز اس کی عادت کے دہرانے کا حوصلہ بخشتی ہے۔ ایمان نے وہ چڑمڑا سور کھولا تو اندر روز کی طرح آج بھی ایک طریفی شعر لکھا تھا: خفا ہو کر بھی لگتی ہو بہت پیاری، خدا کی قسم، یہ ضد، یہ خاموشی، یہ انداز دلربا، کیا بات ہے۔ شعر پڑھ کر ایمان بے نیازی سے آنکھیں گھمائے، پھر ڈریسنگ ٹیبل سے لائٹر اٹھایا اور پوری شفافی کے ساتھ اس ہاتھ کو بھی پچھلوں کی طرح کے حوالے کر دیا، اور پھر سکون سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نیچے آئی تو ناشتہ تیار تھا۔ اس نے فضا، بلال اور علی کے ساتھ خوشگوار ماحول میں اطمینان سے ناشتہ کیا، پھر فون اٹھا کر لاؤنج میں آ بیٹھی۔ خدا کا کہ فون میں بلاک کرنے کا آپشن موجود تھا، وگرنہ وہ ناکام عاشق یہاں بھی آن ٹپکتا۔ ایمان نے عمر کو ہر ممکن جگہ سے بلاک کر رکھا تھا، مگر ایک ایسی جگہ تھی جہاں وہ اسے نکالنے سے قاصر تھی۔ جب کبھی تھوڑی سی کوشش بھی کرتی تو کامیابی کے مرحلے تک پہنچنے سے پہلے وہ اسے منانے چلا آتا۔ وہ جگہ دل تھی جہاں وہ پورے تسلط کے ساتھ آ کر جم بیٹھا تھا۔ تو پھر کیا سوچا تم نے؟ فضا اس کے مقابل آ کر بیٹھ گئی تھی، LCD کا ریموٹ تھام کر آن کرتے پوچھنے لگی۔ اس کا بھاری بھرکم وجود اب اسے مکمل طور پر حاملہ ظاہر کر رہا تھا اور چہرہ پہلے سے کسی زیادہ بارونق لگ رہا تھا۔ کس بارے میں؟ ایمان نے فون کی اسکرین سکرول کرتے ہوئے بے پرواہ انداز میں کہا۔ اپنی اور عمر کے بارے میں۔ فضا نے اب مکمل طور پر روح اس کی جانب موڑ لیا، اس کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی اتر آئی تھی۔ ایمان نے فون سے نظریں اٹھا کر اسے سخت نگاہوں سے دیکھا۔ روز کا یہی ایک سوال، اور وہ ہر دفعہ اسی سوال پر چڑھ جاتی۔ آپ تھکتی نہیں ہیں روز ایک ہی بات پوچھتے ہوئے؟ تم تھکتی نہیں ہو روز انکار کرتے ہوئے؟ فضا دو بدو بولی۔ تھک ہی تو چکی ہوں، اس لیے چاہتی ہوں کہ مجھ جیسے تھکی ہوئی کو آپ لوگ مزید مت توڑے۔ ایمان کے لہجے میں منت کے ساتھ ہلکی سی اداسی اتر آئی تھی۔ تم خود اپنے آپ کو توڑ رہی ہو، ہم سب تو تمہیں جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی روزمرہ کی اداسی اور غائب دماغی فضا کو اندر تک جھنجھلا دیتی تھی۔ محبت میں بے بس ہو کر وہ ہر دن اسے منانے کی اپنی صحیح
اپنی ہی سی صحیح کرتی مگر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس کی یہ کوشش بے نتیجہ۔ بھابھی پلیز مجھے اس شخص کے ساتھ دوبارہ نہیں جڑنا، اور اگر میں آپ پر بوجھ بن رہی ہوں نا تو سیدھا بتا دیں، میں کہیں اور چلی جاتی ہوں، مگر خدا رہا اس موضوع پر مجھ سے بات کرنا چھوڑ دے، میں اس سب کے بارے میں مزید کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی۔ ایمان غصے سے فون صفحے پر بیٹھتے ہوئے جھنجھلا کر بولی، بات کو بدلو نہیں، میں نے کب کہا کہ تم ہم پر بوجھ ہو؟ میں صرف تمہیں یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ تم اپنے ساتھ ساتھ اس بچے کے ساتھ بھی زیادتی کر رہی ہو۔ اس کے انداز پر فضا کی آواز بھی قدرے بلند ہوئی تھی۔ تو کیا چاہتی ہیں آپ کہ میں واپس چلی جاؤں اس شخص کے پاس جیسے میرے احساسات کی، میری فیلنگز کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں؟ کہتے اس کی آواز بھاری ہوگی، پلکوں پر ٹھہری نمی کو اس نے بڑے ماہر ضبط کے ساتھ کہنے سے روک لیا تھا۔ ہاں میں چاہتی ہوں تم اس شخص کے پاس واپس لوٹ جاؤ تو تمہاری قدر جانتے ہوئے روز ہماری دہلیز پر ناک رگڑتا ہے۔ فضا نے اسے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی، وہ سب کچھ جو ایمان جان کر بھی انجان بنی ہوئی تھی۔ ان کا اشارہ عمر کی طرف تھا۔ اپنی بات کہہ کر فضا وہاں سے اڑ گئی، مگر ایمان پیچھے نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کے الفاظ پر سوچنے لگی۔ اس کے گھر کا ہائے جانتا تھا کہ عمر روز اپنی ناراض بیوی کو منانے کے لیے وہاں چلا آتا ہے۔ ایک دو بار تو وہ شریفوں کی طرح سارا دن ایمان کے انتظار میں حال میں بیٹھا رہ گیا، اور پھر رات گئے خالی ہاتھ اداس چہرے کے ساتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہوا۔ مگر پچھلی بار جب اس نے بات کرنے کی غرض سے کمرے میں داخل ہونے کی ہمت کی تو ایمان نے اس کے منہ پر ہی دروازہ دے مارا، نتیجن اس کی انگلیاں دروازے کے بیچ آ کر بری طرح زخمی ہو گئی۔ مگر ہائے رے وہ ظالم محبوبہ، پورے 1 منٹ تک اس نے عمر کی چیخو پکار کو یکسر نظر انداز کیے رکھا اور دروازہ کھولنے سے صاف انکار کیے رہے۔ جب درد ہمارے عمر کی حالت بگڑ گئی تب اس نے ہلکا سا دروازہ کھولا، عمر نے فوراً ہاتھ کھینچا اور اسی لمحے ٹھاک کی آواز کے ساتھ دوبارہ ایک بار پھر اس کے منہ پر دروازہ بند ہو چکا تھا، اور وہ زخمی ہاتھ کی بینڈیج کروانے کے بعد ایک بار پھر ناکام واپس لوٹ گیا۔ اس دن کے بعد سے اس نے نیا راستہ تلاشا تھا۔ اب ہر روز صبح جب وہ اپنے کمرے کا پردہ ہٹائی تو وہ ایک برف میں لپٹا پتھر اس کے کمرے میں آ گرتا، اور وہ زخمی ہاتھ کی پٹی بندھوانے کے بعد ایک بار پھر ناکام نامراد واپس لوٹ گیا۔ تو ایک نیچے درخت کی اوٹ میں کھڑے عمر کا چہرہ وہ پتھر زمین پر گرتے دیکھ کر ہی کھل اٹھتا تھا۔ اس لمحے اس کے چہرے پر ایک گہری طمانینت اتر آتی، وہ یہ معمولی سے اشارہ ہی تھا کہ تمام جفاؤں کا دعویٰ بن جاتا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ ہر بار شعر پڑھتی تھی، وگرنہ کھڑکی سے خالی پتھر نہیں، ساتھ میں وقت بھی جو کا تو آتا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کا محبت سے لکھا گیا شعر کوئی بڑی بے حسی کے ساتھ آگ میں جھونک دیتا ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، ان گزرتے دنوں میں شاید ہی کوئی ایسا دن آیا جب عمر نے ایمان کے گھر کا رونا کیا، اور ہر روز کسی نہ کسی انداز میں بے عزتی سہنا جیسے اس کا معمول بن گیا تھا۔ ایمان کی چاہت میں خود کو مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا، سینے میں اٹھتی درد کی ٹھیسوں کو مسلسل نظر انداز کیے رکھتا، اور ڈاکٹرز کی دی ہوئی احتیاط، ادویات اور متوازن خوراک سب سے غفلت برتی جا رہی تھی۔ دوسری جانب ہانیہ وقت کی ٹھوکریں کھا کر خود کو کسی حد تک سنبھال چکے تھے۔ اس کی مضبوطی کی واحد وجہ وہ ننھی سی نشانی تھی جو بلاش کی تھی، جسے وہ خیر و عافیت دنیا میں لانا اب اس کی زندگی کی اولین ترجیح بن چکی تھی۔ شال اور عاقب ہمیشہ کے لیے فرح بیگم کے گھر منتقل ہو چکے تھے۔ ابتدا میں فرح بیگم نے اس بات سے انکار کیا، مگر عاقب نے نرمی اور محبت سے انہیں یہ کہہ کے منا لیا کہ وہ ان کا بیٹا ہے، اور بیٹے ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں۔ رہی بات اس کے گھر والوں کی تو وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے اور بھی بہن بھائی تھے موجود تھے جو والدین کی دیکھ بھال کے لیے کافی تھے۔ رہی صحیح تسلی عاقب کی ماں باپ نے آ کر دے دی کہ انہیں بھی اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ یوں عاقب اپنی ماں، بیوی اور ننھی بچے کے ساتھ زندگی کے سفر پر ایک نئے موڑ کی طرف بڑھ گیا۔ نایاب بیٹے کو بھلانا فرح بیگم کے لیے کسی صورت ممکن نہ تھا، وہ آج بھی ان کے دلوں میں زندہ تھا، مگر بیٹی اور داماد کی خوشی اور گھر کے سکون کا خیال کرتے ہوئے وہ وقت کے دہاڑے کے ساتھ خود کو بہا دینے پر آمادہ ہو چکی تھی۔ اب وہ ان کی زندگی اپنی نواسی کے ارد گرد گھومتی تھی، اس کی پرشوق القاریاں پورے گھر کو منور کرتی تھیں۔ اب انہیں انتظار تھا تو صرف اس ننھے بلاش کے دنیا میں آنے کا، جو چاہے بلاش کی کمی پوری نہ کر سکتا، مگر بطور اس کی نشانی اس کی خالی جگہ کسی حد تک تو بھر سکتا تھا، اور سکندر ولا کو ایک بار پھر زندگی کی رونق لٹا سکتا تھا۔ مال ہاؤس کی رونقیں ماند پڑ چکی تھیں، گھر کا ہر فرد بس دن کاٹنے میں مصروف تھا۔ ابھی جان کی صحت روز بروز گرتی جا رہی تھی، اور کمال صاحب نے بظاہر اپنے آپ پر سختی کا ایک نقاب اوڑھ رکھا تھا، مگر اندر سے وہ مکمل طور پر بکھر چکے تھے۔ ہر روز وہ اپنے اسی ہاتھ کو ملامت بھری نظروں سے دیکھتے جس سے انہوں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ باقی تمام غم ایک طرف، مگر بیٹے کے کردار پر شک کر بیٹھنے کا ملال ان کے دل میں نسور بن چکا تھا۔ جب سے عاقب نے انہیں ساتھ دورانی کے حوالے سے وہ ثبوت دکھائے تھے، وہ اندر ہی اندر گھلنے لگے تھے۔ عمر کا بے یقین دکھ سے بھرا چہرہ جب بھی ان کی آنکھوں کے سامنے آتا وہ تڑپ کر رہ جاتے۔ اب وہ صرف ایک ہی خواہش دل میں رکھتے تھے کہ ایمان کبھی تو ان کے بیٹے کو معاف کر دے اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، مگر جتنی زیادتی ایمان کے ساتھ ہو چکی تھی وہ جانتے تھے کہ اب فیصلہ صرف اور صرف اسی کا حق ہے۔
صوفیہ بیگم کو اپنے بچوں کی بہت یاد آتی تھی، اسی باعث ان کی آنکھیں اکثر نم رہتی۔ جوان بیٹی کے بیوہ ہونے کا دکھ اور بیٹوں کے گھر چھوڑ جانے کا غم، یہ سب کچھ انہیں اندر سے کھوکھلا کیے جا رہا تھا۔ وہ ایمان سے معافی مانگ چکی تھی، تقریباً ہر دوسرے روز ایمان سے ملنے چلی جاتی، اور حیرت کی بات یہ کہ ایمان انہیں دل سے معاف کر دینے اور اپنے رویے کی معافی ان سے مانگ لینے کے بعد اب بڑی خوش دلی سے ملتی، باتیں کرتی اور خلوص کے ساتھ انہیں رخصت کرتی۔ مگر جب فضا سے یہی نرمی عمر کے لیے دکھانے کو کہتی تو ایمان کا چہرہ ہر بار غصے سے سرخ پڑ جاتا۔ اس کے بقول صوفیہ بیگم ماں تھی، بزرگ تھی، اور ان کے دکھوں میں مزید اضافہ نہیں چاہتی تھی۔ اگر وہ دل بہلانے کو اس کے پاس چلی آتی تھی تو وہ ان کی امید توڑنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہ ان سمیت تمام گھر والوں کی زیادتیوں کو دل سے معاف کر چکی تھی، مگر جب بات عمر تک پہنچتی تو دل میں ایک ٹھیس سی جاگ اٹھتی، جسے پرانے زخم اچانک ہرے ہو جاتے ہوں۔ وہ شخص اب بھی اس کے لیے ذہنی اور روحانی اذیت کا باعث تھا۔ شاید باقی سب کے ساتھ وہ محض دنیا داری نبھا رہی تھی، مگر عمر کے معاملے میں اس کے اندر کی خالص جذبات ہمیشہ سر اٹھا لیتے تھے۔ کہیں نہ کہیں وہ اب بھی اس کے بہت قریب تھا۔ ایمان کے دل میں اس کے لیے ایمان باقی تھا۔ ناراضگی، بے روحی اور نہریں تو وہیں دکھائے جاتے ہیں جہاں اپنا پن، اپنا حق اور محبت کی نمک ابھی باقی ہو۔ وقت کا پیا چلتا گیا اور ایک روز بلال اور فضا کو اللہ نے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا۔ وہ دن جمال ہاؤس کی خزاں کو بہار میں بدل دینے والا دن تھا۔ بلال اور فضا اپنے بچے کے سنگ ایک نیا سفر زندگی شروع کر چکے تھے۔ علی، ایمان اور مریم لوگوں سمیت سب خوش تھے۔ کمال ہاؤس سے بھی سب مبارکباد دینے آئے تھے سوائے ہانیہ کے۔ علی اور ایمان پھپھو چاچو کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے پوری طرح مصروف ہو چکے تھے۔ ایمان کا دل اب اس ننھے بچے کے ساتھ خوب بہل جاتا تھا۔ ان دونوں اس کی اپنی طبیعت بھی خاص ٹھیک نہیں رہتی تھی، اس لیے وہ یا تو بچے کے ساتھ کھیلتی یا آرام کر لیتی۔ اس کا 7واں من چاہ رہا تھا۔ ایک روز ولی کے ساتھ ضروری سامان کی خریداری کے لیے مال چلی گئی۔ گاڑی پارک کرتے وہ دونوں اندر آئے۔ میں گروسری کرتی ہوں، تم ایسا کرو 2nd فلور والی شاپ سے میرا یہ سامان لے آؤ۔ گروسری اسٹور میں داخل ہوتے ایمان نے علی کے ہاتھ میں اپنی پرچی تھماتے کہا، آر یو شور؟ اکیلے مینج کر لو گی؟ علی نے اس کی طبیعت کا خیال کرتے فکر مندی سے کہا تھا، ہاں ہاں تم بے فکر رہو، میں مینج کر لوں گی۔ ایمان نے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ جواباً وہ بھی مسکراتا ہوا سر ہاں میں ہلا کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ایمان مختلف ریک میں مطلوبہ سامان تلاش کر کے اسے ہاتھ میں تھامی ٹرالی میں رکھنے لگی۔ ریک کے دوسرے پار عمر تھا اور وہ اس بات سے انجان تھی، اور عمر اس کی موجودگی سے لاعلم تھا۔ ایک اتفاقی ملاقات تھی۔ عمر کی نگاہ سرسری سی اٹھی اور سامنے موجود فرد کو دیکھ کر اچانک نظروں میں ٹھہرا ہوا گیا۔ چند لمحے وہ اپنی جگہ پر ساکن ہو کر رہ گیا تھا۔ آنکھوں سے جو نظارہ دیکھنے کو ملا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ایمان اپنے پورے قد کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھی۔ وہ بے خبری کے عالم میں گروسری کرنے میں مصروف تھی۔ عمر ٹکٹکی باندھے تقریباً 7 ماہ بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ حسن پہلے سے بھی زیادہ نکھر چکا تھا۔ پستہ کلر کی ٹروزر شرٹ میں خود پر سکن کی کلر کی بڑی سی شال لپیٹے وہ وزن میں پہلے سے کئی گنا پھول چکے تھی۔ بڑے بڑے گال اور ان پر بکھری سرخی اس کی اچھی صحت کی علامت تھی۔ بالوں کو کیچر میں مقید کرنے کے باوجود چند دوبارہ لیٹے اس کے گال چوم رہے تھے۔ گھنی پلکوں کو اٹھتی جھکتی جھالر عمر کے دل میں ارتعاش پیدا کر گئی تھی۔ رگوں میں خون کی تیز گردش اس کے گال تپا گئی تھی، یا شاید وہ بلش کر رہا تھا، سمجھنا مشکل تھا۔ البتہ وہ پزل ہو چکا تھا۔ گہرا سانس لے کر خود کو سنبھالتے ہوئے دھیمے قدموں کے ایمان کی جانب بڑھا، جو سب سے اوپر والے ریک سے کچھ اتارنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ایڑیاں اٹھائے کوشش جاری تھی جب ایک مردانہ ہاتھ اس کی نظروں کے حصار میں آیا تھا۔ کلائی پر بندی گھڑی دیکھ کر وہ بن دیکھے شخص کی شناخت کر چکی تھی۔ اس نے تیوری چڑھا کر سخت ستونوں سے عمر کو گورا، جو ٹیشوز کا پورا بنڈل اتار کر بے نیازی سے اس کی ٹرالی میں رکھ چکا تھا۔ وزن اٹھانا تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، بندہ سروس دینے کے لیے حاضر ہے، عمر حشاش پچاس لہجے میں آفر کرتے بولا۔ ایمان کے ماتھے کے بل اس کی بات سن کر گہرے ہوئے تھے۔ 6 بنڈل والا ٹیشو پیک اتنا ہی وزن سمیٹ سکتا تھا۔ اس سے عمر کی آفر سراسر چھچورا پن لگی تھی۔ وہ ایک سخت نظر اس پر ڈال کر بنا کچھ کہے مخالف سمت مڑ گئی۔ عمر جو بڑے حق سے ایمان کا یہ نیا روپ نہار رہا تھا، اسے نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھ کر فوراً ہوش میں آتے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ لاؤ میں کروا دیتا ہوں۔ عمر نے اس کے پیچھے آتے ہاتھ سے ٹرالی لینے کی کوشش کی جو قدرے بھر چکی تھی۔ ایمان نے بڑی شفاقی سے ٹرالی کی طرف بڑھتے اس کا ہاتھ برے جھٹکا۔ عمر کو اس کے رویے کی سختی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ 7 ماہ بعد بھی اس کے دل میں عمر کے لیے نرمی کی 1% بھی گنجائش نہیں بنی تھی۔ ایمان ہم کہیں بیٹھ کا بات ابھی اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا جب ایمان بے نیاز سے ٹرالی کی سیٹ سے آگے بڑھ گئی۔ عمر اس کے پیچھے آیا تھا۔ ایمان پلیز ایک بار بات سن لو میری، مجھے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کا موقع تو دو۔ عمر اس کے قدم سے قدم ملاتے بولا۔ چہرے پر اضطراب واضح ہو چکا تھا۔ ایمان یکدم رکی تو عمر بھی وہیں تھم گیا۔ اس نے جھٹکے سے رخ پوری طرح عمر کی جانب موڑا۔ چہرے پر چٹونوں کی سی سرتی تھی۔ ایٹ لیسٹ ہمیں ایک بار تو بات کرنی چاہیے نا، عمر کے لہجے میں منت بھر آئی تھی۔ گو اہیڈ۔ ایمان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے کی اجازت دی، مگر اس اچانک پلٹی افراد پر عمر دھنگ ہو گیا۔
تھا زبان تالوے سے جا چپکی تھی، اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ فوراً سے اجازت مل جانے پر کیا بات کہے، وقت کی کمی کا احساس حاوی ہو گیا تھا۔ اتنا سب کچھ وہ چند منٹوں میں کھڑے کھڑے کیسے کہہ دیتا، کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، جو بھی کہنا ہے ابھی اور اسی وقت بولو، میرے پاس فضول کا وقت نہیں ہے۔ ایمان کا لہجہ خاصا اکھڑا ہوا تھا۔ بغور نے بغور اسے دیکھا، غصہ ناک پر رکھے ہوئے اس کی ماں سے بالکل مختلف تھی۔ میں دراصل میں اپنے ماضی کے رویے پر بہت شرمندہ، معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے سامنے شرمندگی نے نظر کا اپنی غلطی کا برملائی طرح کی اوکے مانگو معافی۔ ایمان نے بازو سیدھے پر باندھتے توجہ پوری عمر کی جانب کی۔ ہاں کنفیوز عمر، ہاں معافی مانگو نہ، کیسے مانگو گے معافی، مانگ کر دکھاؤ۔ ایمان کی جانب سے ڈور ٹوک اور کھلے انداز پر عمر مزید کنفیوز ہے۔ میں جیسے تم کہو گے معافی مانگ لوں گا، ہر وہ کام کرنے کو تیار جو تم کہو گے۔ اور میں نے تیزی سے کہتے فیصلے کا اختیار ایمان کے والے کی، یعنی معافی مانگنے کا طریقہ بھی میں سکھاؤں۔ ایمان تنزی کا مسکرا، چلو بتاتی ہوں، ایسا کرو ابھی اور اسی وقت گھٹنوں کے بعد میرے سامنے بیٹھو اور ہاتھ جوڑ کر سب کے سامنے اپنی ایک ایک غلطی بیان کر کے معافی مانگو۔ ایمان بے رحمی دکھاتے ہوئے کھلم کھلا بلا جھجک معافی مانگنے کا انداز بتا گئے۔ اس کی فرمائش پر عمر ایک لمحے کو چونکا تھا، ڈھیر و شرم نے اسے آن گھیرا تھا، مگر ایمان کی ناراضگی ختم کرنے کا یہ واحد مناسب موقع اسے قدرت نے دیا تھا اور وہ اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا نہیں کر سکتے؟ ایمان نے اسے سوچ میں پڑتے دیکھ کر طنزیہ نظر سے دیکھا۔ میں نے ایسا کب کہا ہے؟ عمر حیران ہوا تھا۔ تو کرو۔ ایمان نے اسے اکسایا تھا۔ جہاں تک وہ جانتی تھی عمر جیسا اناہ پرست خودسر اور محبت میں دھوکے باز انسان یہ سب تو قطعاً نہیں کر سکتا، تبھی وہ اسے ایسا کرنے کو بول گئی تھی، مگر اگلے لمحے اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پوری طرح پھٹ چکی تھیں جب عمر اس کے سامنے دونوں گھنٹوں پر زمین سے ٹیک کے اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ چکا تھا۔ اس حرفہ پر اسٹور میں موجود سب لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ ایمان بوکھلا کر رہ گئی تھی، اسے اٹھنے کا کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ پائی۔ میں عمر احمد کمال آج موجود سب لوگوں کی موجودگی میں اپنی بیوی کے ساتھ کی گئی ساری زیادتیوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، پلیز ویڈیو مت بنائیے گا، میں نہیں چاہتا میری بیوی کا تماشا بنے، یہ عمل صرف اور صرف میری عزیز جان بیوی کی فرمائش پر کیا جا رہا ہے۔ عمر نے آواز بلند سب کو آگاہ کیا تھا۔ ایمان کی ٹانگیں لرزنے لگی تھی، چہرے پر سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ میں عمر کمال آج سب کی موجودگی میں اپنے ایک ایک عمل کی تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، تم سے باتیں چھپائی اس چیز کی معافی مانگتا ہوں، تم پر جی ہاں چلایا اور جو بھی جانے انجانے میں طنز کیے ان سب کی معافی چاہتا ہوں۔ میں سب کی موجودگی میں حلیفیہ یہ بات کہتا ہوں کہ میرا اور شفا کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اسے بس ایک بھائی چاہیے تھا جو میں اس کے لیے بنا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اور رہی بات سعد کی تو خدا کی قسم میں مار سکتا ہوں مگر اتنا بغیرت نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کسی کے حوالے کر دوں، مجھے تم اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو، میرا سب کچھ تم ہو، میری اکلوتی محبت، میرا عشق ہو۔ عمر کی بات پوری ہوئی تو ہر طرف لوگوں نے ہوٹنگ کرتے ایمان کو معاف کر دینے کے لیے کہا، جو سن سی کھڑی عمر کی آنکھوں میں دیکھتی تو عمر کا لہجہ ایک لمحے کو بھی لڑکھڑایا نہیں تھا۔ ایمان کو لگا وہ لوگوں کے سامنے منافقت دکھا رہا ہے۔ وہ آگے بڑھی اور پوری شدت سے ایک زوردار تماچا اپنے قدموں میں بیٹھے عمر کے منہ پر دے مارا۔ عمر نے شاق نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ایمان سے اس جواب کی توقع لوگوں کے سامنے تو ہرگز نہیں کر سکتا، اتنی گری ہوئی حرکت تم نہیں کر سکتے ہو، لوگوں کے بیچ محبت جتانے آئے ہو۔ وہ بولی تو آواز بلند، لہجہ صفاقت اور زہر سے لبریز تھا۔ عمر بت بن چکا تھا، باقی سب بھی حیرت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ لوگوں کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میں کمزور پڑ جاؤں یا تم کوئی بڑے شاندار انسان ہو؟ یہ محبت نہیں ہے، تمہاری ضد ہے، تمہارا جنون ہے مجھے دوبارہ حاصل کرنے کا، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ میرے سامنے جھکنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں لگا میں پگھل جاؤں گی، تمہیں معاف کر دوں گی، خواب دیکھنا چھوڑ دوں میں، کیونکہ تم جیسے لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے۔ تمہارے لیے جو احساس تھا وہ اب ختم ہو چکا، مر گیا، بالکل تمہاری سچائی کی طرح۔ اب میرے دل میں کوئی گنجائش ہے نہ زندگی میں۔ عمر لرزتی ٹانگوں سے بمشکل اس کے مقابل کھڑا ہوا، چہرہ برف کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اب ہٹ جاؤ میرے راستے سے، میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اور رہی بات تمہاری اس جھوٹی محبت کی تو سن لو، آج اپنے سارے شک دور کر لو، میں تھوکتی ہوں تمہاری محبت اور اس نام نہاد رشتے پر مجھے تم سے سخت نفرت ہے، اور تمہارے نام سے، تمہاری باتوں سے، تمہارے وجود سے وہ چیخی تھی جیسے اندر کا سارا زہر آج اپنے لہجے اور لفظوں سے نکال دینا چاہتے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے اس سے کسی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ عمر کو اپنے کانوں سے سائیں سائیں کی آوازیں سنائی دینے لگی، وہ کچھ کہنے بولنے کے قابل رہا ہی نہیں تھا۔ لوگ دھیرے دھیرے وہاں سے ہٹتے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہونے لگے تھے۔ ایمان اپنی کہتی وہاں سے نکل گئی تھی، اسی لمحے علی اندر داخل ہوا، عمر کی جانب آیا تھا۔ ایمان کو شدید غصے کی حالت میں باہر دیکھ کر اسے کسی حد تک عمر کی موجودگی کا یہاں احساس ہو چکا تھا۔ وہ عمر کے پاس آئے تو اس کی کیفیت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عمر بھائی کیا ہوا ہے، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اس نے گمسم سے عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ خالی نظروں سے علی کو دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ آنسو بھی تھے۔ پھر بمشکل نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھینکا، خود کو نامے کرنے کی کوشش کرنے لگا، جو کہ بہت مشکل تھا۔ ایمان نے کچھ کہا ہے؟ علی عمر کی حالت دیکھ کر سمجھ چکا تھا، یقیناً اس کی بہن نے کچھ ایسا ویسا کہا تھا جو عمر کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔
نو 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 اٹس فائن، میں چلتا مصنوعی مسکرانے کی کوشش کرتے۔ عمر کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کے کامتے ہونٹ ہلی سے چھپ نہیں سکے تھے۔ وہ اسے وہی حیران پریشان چھوڑتا قدم گھسیٹتا باہر نکل گیا۔ وہ اس وقت صرف گھر جانا چاہتا تھا، دل پر ایک بوجھ سان پڑا تھا جو پورے وجود کو جکڑ رہا تھا۔ علی گاڑی میں آ کر بیٹھا تو ایمان نے چہرہ موڑتے اپنے آنسو پونچھے تھے۔ علی نے بنا اسے خریدے گاڑی سٹارٹ کر کے اکٹھے گھر کی راہ لی تھی۔ اوکے ناظرین، ہماری آج کی ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں پہ اینڈ۔ ہوپ فلی آپ کو ایپیسوڈ پسند آئے گی، ہوپ فلی آپ ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اینڈ اینی گیس کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، ہوپ فلی نیکسٹ ایپیسوڈ اچھی ہو، شاید ایمان عمر کو معاف کر دے یا شاید نہ کرے، مے بی I have a gut feeling that there's something happened in next episode and that's totally surprised. اوکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا، اپنا رائے کمنٹ میں لاسٹ میں لکھیے گا، آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، آج کی ایپیسوڈ کو کیسی لگی ناول میں کمنٹ باکس میں لاسٹ میں بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔